आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, खोलते हैं काफ़ियतुन नौ सफ़ा नंबर 65 और पढ़ते हैं अहकामुल मुब्तदा, यानी मुब्तदा के अहकाम। तो इससे पहले सबक में आपने मुब्तदा जो सिग़े सिफ़त हो उसके मरफ़ू के साथ उसकी दो हालतें होती हैं वो आपने पढ़ी। आज हम मुब्तदा जो कि गैर सिफ़त होता है और जिसकी ख़बर होती है तो उस मुब्तदा के अहकाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं लिल मुब्तदा खम्सतु अहकाम, मुब्तदा के 5 अहकाम हैं। अल अव्वल, पहला हुक्म है वुजूब रफ़इही के मुब्तदा मरफू होता है। आपने पढ़ा है ना, मरफूआत में से मुब्तदा भी है, बल्कि ये अव्वल मरफूआत है जमहूर के नज़दीक और बसरीयीन के नज़दीक। तो वुजूब रफ़इही, मुब्तदा के रफ़ा वाजिब है, ये पहला हुक्म है मुब्तदा का। ये रफ़ा जो होगा चाहे लफ्ज़न हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, यहाँ पर ज़ैद मरफू है इब्तिदा की बिना पर और ज़ैद मुब्तदा है, तो मुब्तदा का मरफू होना तो समझ में आ गया लफ्ज़न। कभी कभी मुब्तदा पर बा ज़ाइदा या मिन ज़ाइदा या रुब्बा जो कि शबीह बिज़्ज़ाइद कहलाता है, हर्फ है और शबीह बिज़्ज़ाइद कहलाता है, वो भी दाखिल हो जाते हैं और ऐसी सूरत में मुब्तदा लफ्ज़न तो मजरूर हो जाता है, लेकिन ज़ायद होने की वजह से वो मुब्तदा होने से खारिज नहीं होता है। इसलिए लफ्ज़न मजरूर हो जाता है इनके इन हुरूफ के आने की वजह से, लेकिन वो महल्लन मरफू ही रहता है। जैसे इसी को साहिब किताब फरमाते हैं वक़द युजर्रु बिलबा, कभी मुब्तदा बाकी बिना पर मजरूर हो जाता है या मजरूर कर दिया जाता है, और मिन या मिन की वजह से अज़्ज़ाइदतैन जो कि बा और मिन ज़ायद होते हैं, और बेरुब्बा या कभी रुब्बा की वजह से वो मजरूर कर दिया जाता है। कौन सा रुब्बा? अल्लती हिया हर्फ, जो कि हर्फे जर है। शबीहुम बिज़्ज़ाइद, रुब्बा को ज़ायद नहीं बल्कि शबीह बिज़्ज़ाइद कहा जाता है, वो शबीह बिज़्ज़ाइद होता है। तो बा के ज़रिए से, मिन के ज़रिए से जो कि ज़ायदा होते हैं उनको उनकी बिना पर मुब्तदा का भी लफ्ज़न मजरूर हो जाता है, लेकिन महल्लन उस सूरत में भी मरफू ही रहेगा। बाकी मिसाल जैसे कि बेहस्बिकल्लाह, तुमको अल्लाह काफ़ी है, तो यहाँ पर बेहस्बिका में हस्ब ये मुज़ाफ़ है, का ज़मीर मुज़ाफ़िले है और उस पर बा ज़ाइदा दाखिल हो गया है, तो वो लफ्ज़ में तो अमल कर रहा है बेहस्बिका में कि वो लफ्ज़न उसको मजरूर कर दिया, लेकिन मानन यहाँ पर हस्बु का ये मुब्तदा ही है मजरूर होने के बावजूद, महल्लन ये मरफू ही कहलाएगा और लफ्ज़ अल्लाह जो है उसकी खबर है। दूसरे की मिसाल जहाँ पर मिन ज़ायदा हो उसकी मिसाल जैसे कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम, क्या कोई खालिक है अल्लाह के सिवा जो तुमको रिज़्क़ देता है। तो इस मिसाल में मिन खालिकिन में जो मिन है वो हर्फ़े ज़ायद है और खालिक पर दाखिल हुआ है, और ये खालिक लफ्ज़न मिन की वजह से, मिन ज़ायदा की वजह से मजरूर हो गया है, लेकिन महल्लन मरफू है और ये मुब्तदा है। और गैरुल्लाही उसकी खबर है, यर्ज़ुकुकुम ये उसकी गैरुल्लाह की सिफत है, मौसूफ सिफत से मिलकर उसकी खबर वाक़े है खालिकुन की। वसालिस, और तीसरे की मिसाल जहाँ पर रुब्बा जो कि हर्फ़े जर है शबीह बिज़्ज़ाइद जिसको कहा जाता है, उसकी मिसाल जैसे या रुब्ब कासियतिन फिद दुनिया आरियतुन यौमल क़ियामह, या रुब्बा में या जो है यहाँ पर हर्फ़ निदा है, लेकिन चूँकि मुनादा नहीं है यहाँ, तो मुनादा ना होने की वजह से यहाँ पर या जो है वो महज तंबीह के लिए है। किसके लिए है? तंबीह के लिए। अगर मुनादा होता तब तो निदा के
جو وہ اصل میں ہے حرف ندا، ویسے اس کی حقیقت بھی یہاں پر ندا ہوتی، لیکن چونکہ منادہ نہیں ہے اس لیے اس کو تنبیہ کے لیے مانا جائے گا۔ یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، اے لوگو بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پہننے اوڑھنے والے ہیں، عاریۃ یوم القیامہ، اور وہ قیامت کے دن ننگے ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس جملے سے، حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، لیکن اعمال بد کی بنا پر وہ حسن اعمال سے خالی رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ اچھے لباس تو کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن وہ اچھے عمل کام آتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن چونکہ ان کے پاس کوئی اچھا عمل ہوگا نہیں، اس لیے ان کو ننگا کہا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، تو یہاں پر رب کاسیۃ، یہاں کاسیۃ جو ہے یہی مبتدا ہے، اور ربا جو کہ شبیہ بالزائد ہے وہ کاسیۃ پر داخل ہے، اور جس کی وجہ سے کاسیہ یہ مجرور ہو گیا ہے لفظاً، لیکن محلاً مرفوع ہے اور وہ مبتدا ہے، اور عاریۃ یوم القیامہ یہ اس کی خبر ہے۔ الثانی، مبتدا کے احکام میں سے دوسرا حکم یہ ہے وجوب کونہ معرفہ، مبتدا کا معرفہ ہونا بھی واجب ہے۔ کیا ہے؟ معرفہ ہونا بھی واجب ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی زید قائم، ان میں زید معرفہ ہے، معلم ہے، ایسی صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں محمد رسول اللہ، تو یہاں پر محمد جو لفظ ہے وہ مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے، اور محمد عالمیت کی وجہ سے وہ معرفہ ہے۔ اور نکرۃ مفیدہ، یا فرماتے ہیں کہ مبتدا حقیقتاً معرفہ ہو یا نکرہ ہو، تو نکرہ ہونے کی صورت میں بھی مبتدا ہو جاتا ہے، لیکن تب ہوگا نکرہ ہونے کی صورت میں جب کہ اس نکرہ سے مخاطب کو فائدہ ملتا ہو، جس کو آپ نے پڑھا تھا کافیہ میں، شرح جامی میں یا ہدایت النو میں پڑھا ہوگا کہ نکرہ مخصصہ مبتدا واقع ہوتا ہے، یعنی علی الاطلاق جو نکرہ ہو وہ تو مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نکرہ جس میں وجوہ تخصیص میں سے کسی طریقے سے تخصیص کر دی جائے، اس کو خاص کر دیا جائے، تو وہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو جاتا ہے۔ انہی وجوہ تخصیص میں سے آپ نے چند وجوہ کی اس میں ہدایت النو وغیرہ میں پڑھی ہے، لیکن صاحب کتاب کا طرز تھوڑا الگ ہے، اس طور پر صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی اعتراض نہ پڑے۔ جیسے کہ صاحب کافیہ نے ایک وجہ تخصیص جو ذکر کی وہ یہ کہ نکرہ تحت نفی واقع ہو، تو ایسی صورت میں نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یہی کہا گیا، اعتراض کیا گیا کہ بھئی تحت نفی واقع ہونا ہی کیا ضروری ہے، جیسے ہم نے کہا کوکب انقض الساعۃ، تو یہاں پر کوکب یہاں پر مبتدا واقع ہو گیا، نکرہ ہے، حالانکہ تحت نفی واقع نہیں ہے، تو جواب وہاں پر یہی دیا جاتا ہے کہ کوکب انقض الساعۃ، تو یہاں پر کوکب جو ہے وہ ستارے کے معنی میں مانا ہوگا کہ ایک ستارہ اچانک ابھی گرا، تو یہاں پر مخاطب کو فائدہ ملے گا اور اس میں وہ توجہ بھی دے گا، اس کو فائدہ مل جائے گا، تو اس لیے کوکب انقض الساعۃ سے مخاطب کو فائدہ مل رہا ہے، اس لیے یہ نکرہ ہے، تحت نفی بھی واقع نہیں ہے، تب بھی یہ مبتدا واقع ہو جائے گا۔ تو چونکہ معال یہی ہے کہ جواب یہی دیا جاتا ہے کہ نکرہ مفیدہ ہو، تو صاحب کتاب نے طرز ہی وہ اپنایا ہے کہ جس سے کوئی اعتراض نہ پڑے، اور وہ بات کہی ہے کہ جس کی طرف جواب دیتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا او نکرۃ مفیدہ، نکرہ مفیدہ ہو، اب وہ افادہ چاہے تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے صفت لانے کی وجہ سے ہو، یا کسی اور وجہ سے افادہ ہو جائے، بس نکرہ مفید ہونا چاہیے مخاطب کے لیے، تو ایسا نکرہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے مجلس علم
युन्तफ़अ बिही खैरुन मिन इबादत 70 सना। इल्म के लिए ऐसी इल्म की मजलिस जिससे नफ़ा उठाया जाए, वो मजलिस एक लम्हे की बेहतर है 70 साल नफली इबादत करने से। तो यहां पर मजलिस इल्मिन युन्तफ़अ बिही खैरुन मिन इबादत 70 सना में इल्मुन युन्तफ़अ बिही में इल्म जो है वो नकरा है और वो मुब्तदा वाक़ हो रहा है। अब मजलिस उसकी जानिब मुज़ाफ हो गया। अगर हम मजलिस ना भी कहें बल्कि हम ये कहें इल्मुन युन्तफ़अ बिही खैरुन मिन इबादत 70 सना, तब भी इल्मुन ये मुब्तदा वाक़ हो जाएगा क्योंकि मुफीद है। और यहाँ पर युन्तफ़अ बिही जो है ये उसकी सिफत भी है, अगर देखा जाए तो सिफत की बिना पर भी ये मुफीद हो गया, तख़सीस हो गई यहाँ पर, ये कह लो। तो यहाँ पर मजलिस इल्मिन युन्तफ़अ बिही खैरुन मिन इबादत 70 सना में ये भी कह सकते हैं कि इल्म ये मुब्तदा है और चूँकि मजलिस की इजाफत कर दी गई है तो यहाँ पर मजलिस इल्मिन पूरा मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा वाक़ होगा। और युन्तफ़अ बिही ये इल्म की सिफत है और खैरुन ये मिन इबादत 70 सना ये अपने मुतल्लिक़ात से मिलकर खैरुन उसकी खबर है। तो मुफीद हुआ। और इफादे की और बेहतर मिसाल हमने वही दी थी, कौकबुन इनक़द्दुस्साअत व तकूनु नक़रतु मुफीदतन बिअहद 14 शर्ता। साहबी किताब फरमाते हैं कि नकरा मुफीदा होना चाहिए। नकरा मुफीदा मुब्तदा वाक़ हो जाता है, लेकिन नकरा मुफीद कब होगा? तो फरमाते हैं 14 शर्तों में से किसी एक शर्त की बिना पर, 14 उमूर में से किसी एक अमर की वजह से के जरिए वो मुफीद हो जाता है। व तकूनु नकरतु मुफीदतन, नकरा मुफीद बन जाता है बिअहद 14 शर्ता, 14 शर्तों में से किसी एक के जरिए। अल-अव्वल, पहली शर्त है बिल इज़ाफ़त लफ्ज़न, लफ्ज़न इजाफत हो जाए तब भी नकरा मुफीद हो जाता है। तो यहां पर जैसे मजलिस इल्मिन ऊपर था ना, ऐसी मिसाल दे रहे हैं खम्सु सलावातिन, तो यहां पर खम्सु सलावातिन में खम्स जो है वो लफ्ज़न सलात की जानिब मुज़ाफ है। तो लफ्ज़न यहां पर तलफ़ुज़ में, लफ्ज़ों में यहां पर इजाफत मौजूद है। तो ये लफ्ज़ में इजाफत जो है ये भी नकरा को मुफीद बना देती है। लिहाजा सलावातिन यहां पर ये नकरा है और खम्स की इजाफत उसकी जानिब हो गई, तो लफ्ज़न इजाफत की वजह से ये नकरा मुफीद हो गया। खम्सु सलावातिन कतबहुन्नल्लाह, 5 नमाजें हैं जिनको अल्लाह ने फ़र्ज फरमाया है। और मानन, या मानन इजाफत हो जाए, यानी लफ्ज़ में तो इजाफत ना हो लेकिन मानन वो इजाफत मलहूज हो। जैसे कुल्लुन यमूत, कुल्लुन यमूत का माना हर एक मरेगा, हर एक को मरना है। ऐसा नहीं है कि कुल ये जमा के लिए है कि सबको मरना है इज्तिमाइयत के साथ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि हर एक को मरना है। तो लफ्ज में तो अगरचे यहां इजाफत नहीं है लेकिन माना है कुल्लु वाहिदिन यमूत। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, महबूब फरमा दो कुल्लुन यअमलु अला शाकिलती, हर एक। तो यहां पर भी कुल जो है, लफ्ज़ कुल जो है वो लफ्ज़न मुज़ाफ नहीं है लेकिन मानन मुज़ाफ है। माना है कुल्लुन ए कुल्लु वाहिदिन यअमलु अला शाकिलती। शाकिला का माना होता है तर्ज, हर एक अपने तर्ज पर अमल करता है। असानी, दूसरा वो अम्र जिसके जरिए से नकरा मुफीद हो जाता है, वो दूसरा अम्र है अल बिल वस्फ लफ्ज़न, लफ्ज़न सिफत ले आई जाए नकरा की। क्या? लफ्ज़न नकरा को मौसूफ बना दिया जाए, किसी लफ्ज़न उसकी सिफत ले आई जाए। तो लफ्ज़न सिफत ले आई जाए तब भी मुब्तदा
نکرہ جو ہے مبتدا واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مفید بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سے تخصیص ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ مثال میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ تو ظاہر بات ہے وَلَعَبْدٌ نکرہ تھا، سارے غلاموں کو شامل تھا، لیکن وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ کہا تو اب کافر غلام خارج ہو گئے، تو کچھ تو تخصیص ہوئی نا، تو کچھ تو عموم میں کمی آئی اور کچھ تو احتمالات میں کمی آئی۔ تو اب ایسی صورت میں یہاں پر وَلَعَبْدٌ یہ نکرہ ہے لیکن مؤمنون اس کی لفظاً صفت لے کر آ گئے، تو اس لیے یہ نکرہ مفید ہو گیا، کیونکہ لفظاً صفت سے نکرہ مفید ہو جاتا ہے، لہذا یہ نکرہ مبتدا واقع ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے عبد مؤمن، یہ بترکیب توصیفی ہو کر مبتدا ہے، خیر من مشرک، خیر اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، من مشرک اس سے متعلق ظرف، اور اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اور تقدیراً یا نکرہ کے اندر نکرہ کا جو وصف لایا جائے وہ تقدیراً لے آیا جائے، یعنی لفظ میں تو نہ ہو لیکن وصف مقدر مان لیا جائے، جیسے کہ شر احر ذا ناب، کہ شر نے احرا بھونکایا، ذا نابن دانت والے کو، ذا ناب کہتے ہیں کتے کو، بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اس کے۔ شر احرا ذا نابن، شر نے کتے کو بھونکایا، تو یہاں پر شر جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ مبتدا واقع ہے، اور یہاں پر شر یہ موصوف ہے اور اس کی صفت مقدر ہے، وہ ہے عظیم، شر عظیم۔ اس مثال میں افادہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ شر احرا ذا نابن، در حقیقت یہ احرا ذا نابن الا شر، ما احرا ذا نابن الا شر کے جگہ میں ہے، کہ ما احرا ذا نابن میں در حقیقت حصر مقصود تھا، اور یہاں پر ما احرا ذا نابن نہ لا کر جو مبتدا جو فاعل تھا احرا کا، ما احرا ذا نابن الا شر میں جو شر تھا، الا کے بعد جو حصر تھا، فاعل جو اللہ کے بعد آ رہا تھا، حصر مقصود تھا کہ شر ہی نے بھونکایا، شر کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں بھونکایا، تو یہ معنی ادا کرنے کے لیے اسی کی جگہ میں اس فاعل کو مبتدا بنا کر اس کو مقدم کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں شر احرا ذا نابن، مبتدا بنائیں گے تو مقدم ہی کریں گے، تو شر کو مقدم کر دیا اسی حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو ما احرا ذا نابن الا شر کی جگہ میں جب یہ استعمال ہوا ہے حصر کا معنی کے لیے، تو معنی ہوگا کہ شر ہی نے کتے کو بھونکایا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، شر کے علاوہ کسی اور نے نہیں بھونکایا، اس کا مطلب یہ کہ کتے کو بھونکانے والی چیز کچھ اور بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جیسے کہ نباہ محتاج جسے کہیں گے، کہ کتا کبھی عادی طور پر بھونکتا ہے کہ اگر اس کا کوئی قریبی دوست یا گھر والے کا کوئی قریبی دوست آتا ہے یا گھر والا ہی آتا ہے تب بھی وہ بھونکتا ہے اور اپنی محبت میں بھونکتا ہے، تو وہاں پر خیر ہوتا ہے اس کا بھونکنا، اور کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اس وقت وہ عادی طور پر بھونکتا ہے تو اس کا بھونکنا شر کی بنا پر ہوتا ہے، اس دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب شر احرا ذا نابن میں یہ چونکہ کتے کے بھونکنا کیا دو احتمال تھے، ایک احتمال تھا خیر کے طور پر، ایک احتمال تھا برائی کے طور پر، اور جب شر کہہ دیا حصر کا، چونکہ ما احرا ذا نابن الا شر کی جگہ میں یہ مستعمل ہے اور وہ حصر کے لیے ہے، تو شر جب یہاں پر مبتدا بنا دیا، مقدم کر دیا، تو اب یہ بھی حصر کے لیے ہے، تو مانا ہوا شر ہی نے بھونکایا، اس کا مطلب خیر نے نہیں بھونکایا، یعنی دشمن کے آنے کی بنا پر وہ بھونکا، نہ کہ دوست کے آنے کی بنا پر۔ تو اس معنی کر بھی چونکہ دو احتمال تھے، ان میں سے ایک احتمال کو بیان کیا جا رہا ہے، یہی کیا ہے؟ تخصیص ہے، اور یہی افادہ ہے۔ یا یہ کہو کہ ایک کتا جو ہے غیر معتاد طریقے سے بھی بھونکتا ہے، یعنی غیر عادی طور پر،
غیر عادی طور پر جب بھی بھونکتا ہے تو وہ ہمیشہ برائی کے طور پر اور شر کی وجہ سے ہی بھونکتا ہے۔ اب جب شر کی وجہ ہی سے بھونکتا ہے تو اب یہاں پر حصر کیسے ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ شر کبھی کبھی حقیر بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی شر عظیم بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر شرن میں تنکیر جو ہے وہ عظیم ہونے کے لیے مان لی جائے تو معنی ہوگا شرن اے شرن عظیم، تو یہاں پر وصف معنن مقدر ہو گیا، وصف کیا ہو گیا؟ یہاں پر مقدر ہو گیا، تو یہاں پر شرن عظیم، تو صاحب کتاب نے ایک صورت کو بیان کیا ہے، شرن احر ذانبن، یا ایسے ہی کہا جائے امرن اتا بکا، ایک معاملہ تم پر آ پڑا، یعنی بڑا معاملہ تم پر آ پڑا، تو یہاں پر شرن اے شرن عظیم، تقدیر صفت کی تقدیر مان لی، ایسے ہی امرن اتا بکا میں امرن عظیم ہے نا، کبھی کبھی کسی چیز کے بہت اہم بتانے کے لیے، کسی کو عظیم بتانے کے لیے نکرہ لے آتے ہیں، تو تنکیر جو ہوتی ہے وہ تعظیم کی ہوتی ہے، اسی سے صفت تقدیر اور صفت کے مقدر ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ او معنن، یا صفت معنن ہو، یعنی مبتدا جو نکرہ ہو اس کو موصوف بنا دیا جائے ایسی صفت سے جو صفت نہ لفظاً ہے نہ تقدیراً ہے لیکن معنن ہے۔ معنن کیسے؟ کہ لفظ کے معنی ہی سے وہ سمجھ میں آ جائے، جیسے بِأَن تَكُونَ مُصَغَّرَةً، نکرہ مبتدا جو ہو وہ نکرہ ہو اور وہ مصغرہ ہو، کیا ہو؟ مصغرہ، یعنی تصغیر کے ساتھ ہو، جیسے رجل عندنا، تو رجل یہ رجل کی تصغیر ہے، اور تصغیر جو ہے وہ تو حقارت پر اور کمی پر دلالت کرتی ہے، جب کسی چیز کو حقیر یا چھوٹا بتانا مقصود ہوتا ہے تبھی تصغیر زیادہ تر لاتے ہیں، عموم یہی ہے۔ تو رجل عندنا، تو یہاں پر رجل کا معنی ہوگا رجل حقیر، یعنی ایک حقیر مرد ہمارے پاس ہے، تو یہاں پر رجل کا معنی ہی کیا ہے؟ حقارت والا ہے، کیونکہ وہ تصغیر ہے، مصغر ہے، تو اس لیے اس کے اندر معنی وصف ہے رجل کے اندر تصغیر ہونے کی بنا پر، اس لیے یہاں پر معنن صفت ہے اور رجل ان کو معنن موصوف مانا جائے گا، اس لیے یہ نکرہ ہے اور مبتدا واقع ہو گیا۔ اے رجل حقیر، یعنی حقیر مرد، لأن التصغیر فیہ معنی الوصف، کیونکہ تصغیر کے اندر معنی وصفیت ہوتا ہے، معنی وصف ہوتا ہے۔ الثالث، تیسری وہ چیز یا تیسرا وہ امر جس کے ذریعے سے نکرہ مفید ہو جاتا ہے وہ یہ ہے ان یکون خبرها ظرفا او جارا و مجرورا مقدما علیہا، کہ مبتدا کی خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو لیکن مبتدا پر مقدم ہو وہ، تو چونکہ خبر کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، لیکن جس کا حق مؤخر ہو نہ ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ بھی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، وہاں پر بھی تخصیص ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی نکرہ اسی تخصیص کی بنا پر مفید ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں بِأَن يَكُونَ خَبْرُهَا ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا، بہی طور کہ مبتدا کی خبر ظرف ہو یا نکرہ کی خبر ظرف ہو یا جار مجرور ہو، مقدمن علیہا، اس حال میں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس پر مقدم ہو، جیسے وفوق کل ذی علم علیم، فوق کل ذی علم، یہ فوق یہ ظرف ہے اور مضاف ہے کل کی جانب، کل مضاف ہے ذی کی جانب، ذی مضاف ہے علم کی جانب، سب اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہاں پر خبر مقدم ہے، اور علیم یہ نکرہ ہے اور نکرہ مفید ہو گیا ہے خبر کے مقدم ہونے کی بنا پر، اس لیے علیم نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ایسے اللہ رب العزت کا فرمان وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر اجل کے لیے لکھت ہے، ہر اجل کے لیے، موت کے مقرر وقت کے لیے لکھت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہر ایک آدمی کے، ہر ایک جاندار کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس سے ایک لمحہ نہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد آئے۔ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أَجَلٍ
کتاب. تو یہاں پر لکل اجل کتاب میں لکل اجل یہ جار مجرور ہے اور یہ خبر مقدم ہے. خبر کیا ہے؟ یہاں پر جار مجرور ہے اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور کتابن یہ مبتدا ہے، نکرہ ہے، اس کو مؤخر کیا گیا ہے. تو جس کا حق مؤخر ہونا تھا اس کو مقدم کر دیا گیا، اس لیے یہاں پر تخصیص ہوئی. اب آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک بات آ رہی ہوگی کہ یہاں پر جار مجرور یا ظرف کو جو کہ خبر ہے اس کو مقدم کرنے سے افادہ کیسے ہو جاتا ہے، مفید نکرہ مفید کیسے ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہاں پر اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے بچوں، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں فدار، فدار رجل کہتے ہیں. تو فدار رجل میں فدار جیسے ہی ہم نے کہا، جب ہم نے اس کو اگر ہم نے رجل فدار کا تو پہلے تو رجل کا تصور ہوگا نا، لیکن جب ہم نے فدار رجل مقدم کر کے فدار کہا ہم نے، تو سب سے پہلے فدار کا تصور ہوگا، تو مانا ہوگا گھر میں. اب جیسے ہی آپ کہیں گے گھر میں یا ہم کہیں گے گھر میں، تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، گھر میں کوئی یعنی گھر میں ہونے کا ثبوت کیا جا رہا ہے کسی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں جس کا بھی ذکر کیا جائے گا وہ ایسا ہوگا جس میں جو استقرار فدار کی صلاحیت رکھتا ہو، جو استقرار فدار کی صلاحیت رکھتا ہو اسی کا ذکر ہوگا. اس کا تو گویا کہ اب بعد میں جو فدار رجل میں جو رجل کہا جا رہا ہے وہ رجل مطلق نہیں رہا، بلکہ رجل وہ رجل ہے جو موصوف ہے صلاحیت استقرار فدار سے. تو گویا کہ ظرف یا خبر کو مقدم کر کے، جو کہ ظرف ہو یا جار مجرور ہو، اس کو مقدم کر کے گویا کہ بعد میں آنے والا جو مبتدا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وصف سے مقدم ہونے کی وجہ سے خبر کے موصوف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس لحاظ سے تخصیص ہو جاتی ہے. تو اب فدار رجل میں رجل یہ رجل موصوف بصلاحیت استقرار فدار کے درجے میں ہے، رجل مطلق نہیں ہے، اور یہ موصوف ہو گیا. اب جب موصوف ہو گیا تو اب اس میں تخصیص ہو گئی، اور تخصیص ہوئی تو وہ نکرہ مفید ہو گیا. بات سمجھائی؟ بالکل اسی طریقے سے فوق کل ذی علم علیم میں بھی خبر کو مقدم کر دیا گیا ہے. جیسے خبر کا تصور ہوگا فوراً تصور اس بات کا ہوگا کہ اس کے بعد اب ایسے مبتدا کا ذکر کیا جائے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. ایسے ہی لکل اجل ان کتاب میں خبر کو جب مقدم کر دیا گیا تو اس خبر کے پڑھنے سے ہی بولنے ہی سے فوراً تصور ہوگا کہ اب آگے مبتدا ایسا آئے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. تو اس طرح سے یہاں پر اختصاص ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور باقی ہم جو 14 شرطیں بتائی تھیں نکرہ کے مفید ہونے کی، جن میں سے 3 کا ذکر ہو گیا، باقی کا ذکر انشاءاللہ آئندہ سبق میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.